गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने रियासत की तहजीब और सकाफत को उजागर करने वाले बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा लिया। एलबी स्टेडियम के बशमूल टैंक बंड पर रियासती हुकूमत की जानिब से बदकम्मा त्यौहार के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए गए थे, जिसमें लड़कियों और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। रचाकुंडा पुलिस ने एक अहम कामयाबी के तौर पर नारियल के लोड से लदी लारी में छुपाकर ओडिशा से महाराष्ट्र गांजे की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि योगेश दत्तू गायकवाड़ मुतवत्तिन महाराष्ट्र ने अपने साथियों को लारी के जरिए एपी रवाना किया, जहां से वो नारियल का लोड लेकर ओडिशा के मलकानगिरी पहुंचे। मंसूबे के मुताबिक उन्होंने नारियल के लोड के दरमियान 900 किलो गांजा छुपा दिया। मुलजिमीन डीसीएम लेकर तेलंगाना से महाराष्ट्र की सिमत जा रहे थे कि आलेर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने इस डीसीएम को रोक लिया और तलाशी पर इसमें से 900 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने इस सिलसिले में कई मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मौजूदा डिजिटल दौर में हर काम अब ऑनलाइन और आसान हो गया है। इसी के पेश नज़र साइबर मुजरिमीन कई लाख किलोमीटर की दूरी से भी अहम मालूमात तक आसानी के साथ रसाई हासिल कर पा रहे थे। बैंक खाते, कंपनियों की अहम मालूमात, ऑनलाइन तिजारती मामलात को हैक किया जा रहा है। रकम के बशमूल अहम मालूमात को ये मुजरिमीन हैक कर रहे हैं। ऐसे साइबर मुजरिमीन को पकड़ने के लिए क़ब्ल काफ़ी कोशिशें भी की गई थी। हैदराबाद में वेबसाइट्स के हैक होने पर एथिकल हैकर्स के लिए बेंगलुरु और मुंबई जैसे शहरों पर इन्हिसार करना पड़ता था। ताहम अब हैदराबाद में कई सरकर्दा कंपनियों की जानिब से एथिकल हैकर्स का तखर्रुर किया जा रहा है। नकली कैस्ट्रोल ऑयल की तैयारी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस मुलजिम की शिनाख्त मंगलहाट के रहने वाले महेश के तौर पर की गई है। इसके कब्जे से बड़े पैमाने पर गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ऑयल को जब्त कर लिया गया। मुलजिम को मजीद तहकीकात के लिए काला पत्थर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जीएम छावनी जमालबी का तकिया में 10 फीट तवील अजदहा नजर आया। इस अजदहे का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। मुकामी अफराद ने कहा कि इस तरह का अजदहा इस कब्रिस्तान में उन्होंने कबलजी नहीं देखा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 4 साल पहले भी ऐसा एक छोटा अजदहा यहाँ नजर आया था। इसको पकड़कर दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि उमूमन इस कब्रिस्तान में 6 फीट और 8 फीट के सांप नजर आते हैं, लेकिन इतना बड़ा अजदहा पहली मर्तबा देखने में आ रहा है। बीजेपी ने मुनुगुड़ू हल्के के ज़िमनी इंतखाब के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी कारकुनों के साथ स्टीयरिंग कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया। गुज़िश्ता रोज इस हल्के के इंतखाबी शेड्यूल की इजराई के साथ ही जाफरानी जमात ने अपनी सरगर्मियों में तोसी कर दी है। हल्के में अवाम से मुलाकात करते हुए पार्टी के सिलसिले में तबादला ख्याल का मंसूबा बनाया जा रहा है। साथ ही पार्टी के कई कारकुनों को मुनुगुड़ू भेजने का फैसला भी किया गया है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन ने रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस से मुतालबा किया है कि हल्के मुनुगुड़ू से बीसी को टिकट दिया जाए। बीसी लीडर श्रीनिवास ने कहा कि अगर बीसी तबके से ताल्लुक रखने वाले को टिकट दिया जाता है तो इससे बड़े पैमाने पर हुक्मरान जमात का उम्मीदवार कामयाब हो सकेगा। तामीर मिल्लत के यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोर्ट्स मुकाबलों में वॉलीबॉल और फुटबॉल के मुकाबले मुनक्किद किए गए। मुगलपुरा इंडोर स्टेडियम में खेले गए वॉलीबॉल के मुकाबलों में 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें धर्मावंत कॉलेज की टीम और एमएस मलकपेट की टीमों ने फाइनल तक रसाई हासिल की। फाइनल में धर्मावंत कॉलेज की टीम ने एक सख्त मुकाबले के बाद एमएस मलकपेट बॉयज़ की टीम को शिकस्त दी। वॉलीबॉल फाइनल मुकाबलों के लिए तामीर मिल्लत के जनरल सेक्रेटरी उमर अहमद शफीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉलीबॉल मुकाबलों में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इन टीमों में कई ऐसे खिलाड़ी थे जो कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और उनमें कई गैर मुस्लिम खिलाड़ी भी थे। उमर अहमद ने कहा कि खेल के इन मुकाबलों के जरिए मजहबी हम आहंगी की मिसाल भी कायम की जा रही है। इस तरह यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पोर्ट्स मुकाबलों के ज़िमन में गोलकुंडा गवर्नमेंट
ہائی اسکول کے تاریخی گراؤنڈ پر جونیئر اور سینئر فٹ بال مقابلوں کے فائنل میچز کھیلے گئے۔ ان مقابلوں میں ایم ایس جونیئر کالج ملک پیٹ نے سینئر خطاب حاصل کیا۔ ملے پلی میں یوسف علی کیسری کشتیوں کے مقابلے منعقد کیے گئے، جس میں بارگس کے بام اکھاڑے کے پہلوانوں نے 9 گولڈ میڈل اور خطاب جیتا۔ سعود بن سعید باعوم نے کہا کہ اس موقع پر ان کے اکھاڑے کے پہلوانوں نے بہتر مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے حمدو پہلوان کو مبارکباد پیش کی جنہوں نے یہ خطاب جیتا۔ انہوں نے مستقبل کے مقابلوں کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ ٹی آر ایس لیڈر راج نالا سری ہری کی جانب سے عوام میں شراب کی بوتلیں اور چکن تقسیم کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق راج نالا سری ہری نے، جو کہ سیپ کے سابق ڈائریکٹر بھی ہیں، ایسٹ ورنگل حلقے میں دسہرے تہوار کے پیش نظر 200 غریب افراد میں شراب کی بوتلیں اور چکن تقسیم کیا۔ وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے قومی پارٹی کے اعلان سے محض ایک دن پہلے TRS قائد کا عوام میں شراب اور چکن کا تقسیم کرنا موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چکن اور شراب کی قومی پارٹی کے اعلان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم جن میزوں پر رکھ کر یہ بوتلیں اور چکن بانٹے گئے ہیں ان پر وزیر اعلیٰ KCR اور ان کے فرزند KTR کے کٹ آؤٹ موجود ہے، جس کے پیش نظر حکمران جماعت پر دلچسپ تبصرے اور تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ کانگریس سینئر لیڈر مدھو یاشکی گوڑ نے تلنگانہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ پر ریاست میں آمرانہ حکمرانی کرنے کا الزام لگایا ہے۔ پارٹی کے دفتر گاندھی بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ TRS نے ریاست کی عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ ریاست میں شراب کی دکانیں کھول کر نوجوانوں اور بزرگوں کو شراب کا عادی بنا دیا گیا ہے۔ مدھو یاشکی گوڑ نے تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا پر بدکما کے پھولوں کی ٹوکری میں شراب کی بوتلیں رکھنے کا الزام بھی عائد کیا۔ سال 2010 کے دوران علیحدہ ریاست کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے TPCC قائد کا کہنا تھا کہ وہ بطور MP علیحدہ ریاست کے لیے لڑ رہے تھے۔ کئی نوجوانوں نے خودکشی کر لی تھی، تاہم KCR KTR کے کویتا ہریش راؤ اور سنتوش کاروباری سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ آئندہ ماہ منعقد منوگڑا ضمنی انتخاب کے پیش نظر انہوں نے عوام سے کہا ہے کہ وہ KCR زیر قیادت TRS پر بھروسہ نہ کریں۔ مدھو یاشکی گوڑ نے مرکز کی BJP اور ریاست میں برسر اقتدار TRS حکومت کو مناسب سبق سکھانے اور کانگریس کی امیدوار پلوائی شرونتی کو ووٹ دینے کی عوام سے درخواست کی ہے۔ کانگریس سینئر لیڈر انجن کمار یادو خرابی صحت کے سبب نیشنل ہیرالڈ کیس معاملے میں پوچھ تاچھ کے سلسلے میں ED کے روبرو پیش نہیں ہو سکے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ED نے تلنگانہ کانگریس قائدین کو سمن جاری کرتے ہوئے نیشنل ہیرالڈ معاملے میں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیا تھا، تاہم انجن کمار یادو خرابی صحت کا حوالہ دیتے ہوئے پوچھ تاچھ کے لیے پیش نہیں ہوئے۔ ED نے پیر کے روز محمد علی شبیر سے پوچھ تاچھ کی ہے اور بتایا گیا ہے کہ انجن کمار یادو کو 6 اکتوبر کو پیش ہونے کے لیے سمن بھیجا گیا ہے۔ واضح ہے کہ AICC صدر سونیا گاندھی سابق سربراہ راہل گاندھی سے ED پہلے ہی تفتیش کر چکی ہے۔ کرناٹک کانگریس لیڈر D شیوا کمار کو بھی ED نے نوٹس بھیجا تھا۔ شیوا کمار کے مطابق ED نے نیشنل ہیرالڈ اخبار کی انتظامیہ کو دیے گئے عطیات سے متعلق ان سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے ڈائریکٹریٹ آف انفورسمنٹ ویجیلنس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے وزیر افزائش مویشیاں تلسانی سرینیواس یادو پر 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ٹینک بینڈ روڈ پر غیر مجازی اشتہار کے لیے ریاستی وزیر کو 15,000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ علامہ عزیز شہر کے نارائن گوڑا علاقے میں بھی غیر مجازی اشتہار کے لیے کانگریس لیڈر انل کمار یادو پر بھی 10,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ EVDM سینٹرل انفورسمنٹ سیل کو اس سے متعلق ٹویٹر پر آگاہ کیا گیا، جس کے بعد جرمانے عائد کیے گئے۔ مجلس بچاؤ تحریک ترجمان امجد اللہ خان نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ سے سال 2014 میں اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں پر عمل آوری کا مطالبہ کیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے MBT رہنما نے اقلیتوں سے کیے گئے وعدوں کی یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ TRS حکومت پچھلے 8 سالوں سے اقتدار میں ہے، تاہم کسی بھی وعدے کی تکمیل نہیں ہوئی۔ امجد اللہ خان کا کہنا ہے کہ دلت بندھو اسکیم حکومت نے متعارف کروائی ہے اور دیگر قومیں سے مستفید ہو رہی ہیں، تاہم مسلمانوں کے لیے اس طرح کی کوئی اسکیم نافذ نہیں کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کو تحفظات فراہم نہ کرنے کے باوجود TRS پارٹی سے وابستہ
اقلیتی قائدین کی خاموشی پر انہوں نے سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ اقلیتی قائدین کی بڑی تعداد پارٹی میں موجود ہونے کے باوجود KCR نے مسلمانوں سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کیا۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ KCR نے 17 ستمبر کو آدیواسی بھون کا افتتاح انجام دیا تھا اور اندرون ایک ہفتہ 10% تحفظات دینے کا بھی اعلان کیا تھا۔ KCR نے اس اعلان کے 13 دن کے اندر ہی اس پر عمل آوری کی ہے، تاہم اقلیتوں سے کیے گئے بے شمار وعدے محض وعدے ہی رہ گئے ہیں۔ YS شرمیلا نے تلنگانہ CM کے چندر شیکھر راؤ کی نئی BRS پارٹی کو بار اینڈ ریسٹورانٹ پارٹی قرار دیا ہے۔ YSRTP سربراہ YS شرمیلا نے ضلع میدک میں پرجا پرستھانا یاترا کے دوران TRS صدر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے نئی قومی پارٹی کے اعلان پر طنز کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ BRS پارٹی بار اینڈ ریسٹورانٹ پارٹی ہے۔ انہوں نے حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ KCR نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ریاست کو بنگارو تلنگانہ بنائیں گے، لیکن انہوں نے ریاست کو بیئر تلنگانہ میں بدل دیا ہے۔ تلنگانہ میں شراب کی دکانوں کی تعداد اسکولوں اور مندروں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ریاست میں خواتین کے خلاف جرائم کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ شہر حیدرآباد میں واقع پرنسس ایسن اسکول کی دیوار منہدم ہو جانے سے 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق پرانی حویلی علاقے میں واقع پرنسس ایسن اسکول کی دیوار گر جانے کے سبب وہاں کام کر رہے محکمہ واٹر ورکس کے 3 ملازم زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر عثمانیہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر متعلقہ کارپوریٹر اور ساؤتھ زون DCP سائی چیتنیا وہاں پہنچ گئے اور تمام تر تفصیلات حاصل کی۔ حیدرآباد سٹی سائبر کرائم پولیس نے فیک کسٹمر کیئر سینٹر کے ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے عوام کو لوٹنے والے 2 دھوکے بازوں کو پکڑ لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گرفتار کیے گئے محمد سلیم اور محمد عارف کرما نگر رمنتا پور میں فیک کال سینٹر چلا رہے تھے اور عوام کو ٹھگ رہے تھے۔ دونوں ملزمین نے جعلی گوگل میپس مختلف برانڈز جیسے سیمسنگ، LG اور گودریج کے نام سے کریٹ کیے تھے اور ٹیکنیشینز کی ایک ٹیم کو بھی ہائر کیا تھا جو خود کو ان کمپنیوں کے ٹیکنیشینز بتا کر گاہکوں کو دھوکہ دے کر ان سے 2,500 تا 5,000 روپے وصول کر رہے تھے۔ اس ٹولی کے قبضے سے 555 موبائل فونز اور 1,000 سم کارڈز ضبط کر لیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سٹی پولیس اور ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے بین ریاستی لال سندل کی لکڑی کی اسمگلنگ میں ملوث ٹولی کو بے نقاب کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایک مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کنچن باغ پولیس اور ساؤتھ زون ٹاسک فورس ٹیم نے محکمہ جنگلات کے اہلکاروں کے تعاون سے 4 رکنی اسمگلرز کی ٹولی کو حراست میں لیا ہے اور ان کے قبضے سے 500 کلو سندل کی لکڑی کو ضبط کر لیا ہے، جس کی مالیت 75 لاکھ روپے ہے۔ جوائنٹ CP کارتکیا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ روی چندرا جو کہ مفرور ہے ماضی میں بھی لکڑیوں کی اسمگلنگ میں ملوث تھا، وہ کڑپا کے لنکا ملا ریزرو فارسٹ سے سینڈل ووڈ حاصل کرتا اور دیگر ریاستوں کو منتقل کیا کرتا تھا۔ CP کے مطابق اس ٹولی کے اہم ملزم شیخ عبداللہ نے روی سے رابطہ کیا تھا اور اس سے سندل کی لکڑیاں حاصل کی تھی، دیگر کے ساتھ مل کر انہیں بھاری داموں میں فروخت کیا کرتا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ حراست میں لیے گئے 4 افراد کو مزید چھان بین کے لیے کنچن باغ SHO کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن چیئرمین نے گروپ 1 پریلیمز سے متعلق حکام کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ 16 اکتوبر سے منعقد گروپ 1 کے امتحانات کے انتظامات کا جائزہ لیتے ہوئے چیئرمین نے عہدیداروں کو مسلح انداز میں امتحان منعقد کرنے کی ہدایت جاری کی ہے اور امیدواروں کو امتحان سے 1 ہفتہ قبل TSPSC کی ویب سائٹ کے ذریعے ہال ٹکٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ واضح ہے کہ 503 اسامیوں کے لیے کل 3,80,202 امیدواروں نے درخواستیں داخل کی ہے۔ ہر پوسٹ کے لیے اوسطاً 750 امیدوار ہیں۔ TSPSC نے کہا ہے کہ جنوری یا پھر فروری میں گروپ 1 کے مین امتحانات منعقد کرنے کا امکان ہے۔ 503 پوسٹوں میں سے 225 پوسٹیں خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں، جبکہ 1,51,192 لوگوں نے ان کے لیے درخواستیں داخل کی ہے۔ اسی لحاظ سے ہر پوسٹ کے لیے اوسطاً 672 امیدوار ہوں گے۔ معذوروں کے زمرے میں 224 اسامیوں کے لیے 6,105 افراد نے درخواستیں داخل کی ہیں۔ واضح ہے کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد یہ پہلا گروپ 1 ریکروٹمنٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔
منگل ہاٹ پولیس حدود کے علاقے آر کے پیٹ میں ایک پان شاپ کے مالک کے ساتھ کچھ اشرار کی جانب سے مار پیٹ کرنے کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ 2 اکتوبر کو معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا تھا، جس کے بعد منگل ہاٹ پولیس میں ایک شکایت بھی درج کروائی گئی تھی۔ بعد میں پولیس نے دونوں گروپوں کے درمیان صلح صفائی کرواتے ہوئے ساویر نامی شخص کو پان شاپ نہ جانے کی ہدایت بھی دی تھی۔ نعیم نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے پابند کیے جانے کے باوجود بھی ساویر نامی شخص نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ مار پیٹ کی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گئے۔ شیخ نعیم نے اس واقعے کی تفصیلات بتاتے ہوئے پولیس کمشنر حیدرآباد، ڈی سی پی اور اے سی پی سے اس معاملے کا سخت نوٹ لینے اور ایسے غنڈہ عناصر کے خلاف کارروائی کرنے کی اپیل کی ہے۔